नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि असेंबली तोड़ने के मुतल्लिक क्या तहलका खेज खबर आई है। इस फैसले के बाद कमांडर इन चीफ ने क्या हंगामी एक्शन लिया है, 8 गिरफ्तारियों की कहानी क्या है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम तरीन खबर किस नौयत की है और इसी पूरी सूरत हाल में कौन सी अहम तरीन शख्सियत एक अहम पैगाम लेकर बनी गाला पहुंच गई। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी असेंबली तोड़ने के हवाले से अचानक क्या तहलका खेज खबर आई है और इस फैसले के बाद कमांडर इन चीफ ने क्या हंगामी एक्शन लिया। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी खबर है जो इस वक्त सबसे बड़ी हेडलाइन है, इस वक्त सबसे बड़ी सुर्खियां इसी खबर के मुतल्लिक लगाई जा रही हैं। ये एक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जिसका ताल्लुक ना सिर्फ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से है बल्कि इसी खबर का ताल्लुक आला तरीन जनरल से है। जीएचक्यू के अंदर क्या कुछ होता रहा, इस खबर का ताल्लुक उस डेवलपमेंट से भी है और इसी खबर का ताल्लुक नए इलेक्शन और नए वजीर आजम से भी है, क्योंकि पहली मर्तबा नए वजीर आजम के लिए 2 नाम भी सामने आ गए हैं। अब आर्मी चीफ के मुतल्लिक ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज एन उस वक्त आई जब फौज की एक इंतहाई करीबी और इंतहाई अहम शख्सियत ने 3 तहलका खेज इंकशाफात कर दिए और इन इंकशाफात से पाकिस्तान की सियासत में एक नया भौचाल आ गया और पूरी सियासत का रुख ही तब्दील होकर रह गया। और ये इंकशाफात उस वक्त किए गए जब खान साहब को अब एक ताज़ा तरीन और हंगामी पैगाम भेजा गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। ये एक नया पैगाम था और एक इंतहाई मारूफ शख्सियत के जरिए ये पैगाम भेजा गया। कोई तवक्को नहीं कर सकता था कि अब ये जो नया पैगाम है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो इस शख्सियत के जरिए भिजवाया जा सकता है। और ये अपनी नौयत का सबसे मुनफरिद और सबसे अलग किस्म का पैगाम था। अब ये जो पैगाम था असल में इस पैगाम में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खान साहब के लिए 3 नए ऑप्शन थे और ये तीनों ऑप्शन ऐसे थे कि अगर ये ऑप्शन शहबाज शरीफ के सामने, नवाज शरीफ के सामने या किसी और लीडर के सामने रखे जाते तो कम से कम एक ऑप्शन को जरूर ऑप्ट कर लिया जाता। लेकिन यहां इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक 3 नए धमाके कर दिए और 3 ताज़ा तरीन खौफनाक इंकशाफात कर दिए। ये ऐसे इंकशाफात थे जो इससे पहले खान साहब ने कभी नहीं किए और अब इन्हीं इंकशाफात पर टीवी चैनल्स पर बड़ी ही गर्मा गर्म बहस भी हो रही है। ये चारों इंकशाफात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इनमें से खान साहब का पहला इंकशाफ बराह रास्त ताकतवर हलकों के मुतल्लिक था, या अगर आप इसको सिंपल वे में कहें तो फौजी क़यादत के मुतल्लिक था। और ये इंकशाफ खान साहब ने एन उस वक्त किया जब उनसे एक नया सवाल किया गया, बहुत पेचीदा सवाल था और उनसे ये कहा गया कि आपकी वीडियो में जिन मीर जाफरों और मीर सादिकों के नाम हैं, यानी जो कत्ल के मुतल्लिक आपने वीडियो रिकॉर्ड करवाई, क्या वो मीर जाफर सिर्फ शहबाज शरीफ हैं या मियां नवाज शरीफ हैं या कोई और मीर जाफर और मीर सादिक भी हो सकता है। अब इस पर खान साहब ने इतना खतरनाक जवाब दे दिया, इतनी डेंजरस बात कर दी कि कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि खान साहब जो पाकिस्तान के अंदर रेड लाइन समझी जाती हैं उनको इस तरीके से मलियामेट कर देंगे, इस तरीके से इस रेड लाइन को उड़ा देंगे। और खान साहब ने कहा कि नहीं, शहबाज शरीफ के अलावा कुछ और किरदार भी हैं जिनको मैं मीर जाफर और मीर सादिक कहता हूं। लेकिन इसके बाद खान साहब ने
انتہائی حیران کن الفاظ بول دیے۔ اور یہ جب خان صاحب نے الفاظ بولے، ان کے متعلق اب سوشل میڈیا پر آگ بھڑکی ہوئی ہے اور بہت ہی معنی خیز قسم کے تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ ان میں سے کچھ ایسے میر جعفر ہیں جن کے نام میں نے اپنے دل پر نقش کر لیے ہیں اور میں بہت جلد ان کا نام لینے والا ہوں۔ لیکن یہاں خان صاحب نے ایک تیسرا دھماکہ بھی کر دیا، اور یہ تیسرا دھماکہ اور تیسرا جو انکشاف تھا یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تھا، یعنی فوجی قیادت کے متعلق تھا، آپ کے فیصلہ ساز حلقوں کے متعلق تھا۔ اور اس انکشاف میں خان صاحب نے پہلی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک بہت بڑا راز کھول دیا، ایک بہت بڑا بھید جو اب تک ایک بہت بڑی مسٹری تھا۔ خان صاحب نے اس راز کو کھول دیا کیونکہ خان صاحب سے 3 ایسے فیصلوں کے متعلق پوچھا گیا جو خان صاحب اپنی خواہش کے باوجود اپنی حکومت کے دوران نہیں کر سکے تھے۔ تو اس معاملے پر خان صاحب نے کہا کہ اصل میں کچھ فیصلے دوسری جانب سے بھی آتے رہے، دوسری جانب سے مراد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی آتے رہے، اور ان فیصلوں کے نتیجے میں میری حکومت غیر مستحکم ہوتی رہی۔ لیکن یہاں خان صاحب نے چوتھا اور اہم ترین انکشاف بھی کر دیا۔ یہ بھی بہت ہی اہم نوعیت کا انکشاف تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا دھماکہ خان صاحب نے اس چوتھے انکشاف میں کر دیا، کیونکہ خان صاحب سے براہ راست سوال یہ کیا گیا کہ آپ تو ہر روز کہتے تھے کہ شہباز شریف کسی بھی وقت جیل جا سکتے ہیں اور شہباز شریف کو جیل جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، تو پھر آخر شہباز شریف پر فرد جرم کیوں نہیں عائد ہو سکی؟ اب اس پر خان صاحب نے جو تازہ ترین جواب دیا، جو تازہ ترین دھماکہ کیا، اس سے سوشل میڈیا پر بھی آگ بھڑک اٹھی، اور خان صاحب نے کہا کہ بالکل شہباز شریف جیل جانے کے قریب تھا، لیکن عدلیہ اور نیب کے اوپر جن کا کنٹرول تھا وہ شاید نہیں چاہتے تھے کہ یہ طاقتور ڈاکو، اور ڈاکو ایسے جو کہ بہت بااثر ہیں، یہ کسی بھی صورت جیل جائیں۔ لیکن یہاں خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق براہ راست ایک اور تہلکہ خیز انکشاف بھی کر دیا، اور اس انکشاف کا تعلق اصل میں براہ راست اعلیٰ ترین جنرلز کے ساتھ تھا۔ اسی انکشاف کا تعلق ایک ایسے آرمی چیف سے بھی تھا جس کا تقرر ہونے والا ہے، اور پوٹینشلی اس آرمی چیف کے تقرر سے الیکشن کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم خبر، ایک بہت بڑی خبر بھی جڑی ہے، کیونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو ایکسٹینڈڈ ٹینیور ہے، جو ان کی دوسری مدت ملازمت ہے، یہ 29 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے، اور اگر جنرل باجوہ ایکسٹینشن نہیں لیتے تو پھر اگلے آرمی چیف کے لیے جو 5 اعلیٰ ترین جنرل موجود ہیں، اس حوالے سے خان صاحب سے ایک بہت ہی پیچیدہ نوعیت کا سوال کیا گیا۔ یہ ایک انتہائی ٹرکی کویسچن تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب سے اب تک جو سوالات کیے گئے تھے ان میں سب سے پیچیدہ سوال یہ تھا، اور خان صاحب سے پوچھا یہ گیا کہ بہت سے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی قیادت آپ سے اس لیے بھی ناراض ہو گئی کہ آپ نے اپنی خواہش کو ظاہر کر دیا کہ آپ جنرل فیض حمید کو اگلا آرمی چیف بنانا چاہتے تھے۔ اب یہاں اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر کا استحقاق ہوتا ہے کہ 5 سینئر ترین جنرلز میں سے یا جو 6 نام آتے ہیں جی ایچ کیو سے پرائم منسٹر آفس میں، تو آرمی چیف کا تقرر اور اسی طرح چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا تقرر کسی بھی پرائم منسٹر کا استحقاق ہوتا ہے۔ لیکن کچھ حلقوں نے سوال یہ کیا خان صاحب سے کہ کیا اس وجہ سے آپ کے فوجی قیادت سے اختلافات ہو گئے کہ آپ جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے؟ اس پر خان صاحب نے کوٹ ان کوٹ یہ الفاظ کہے کہ میں اس معاملے پر قسم دے سکتا ہوں، میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں اتنی جلدی نئے آرمی چیف کے متعلق کوئی فیصلہ کروں گا۔ میں نے کوئی ذہن سازی اپنی نہیں کی تھی اور جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن میرے جو تعلقات خراب ہوئے وہ اس امپریشن کی وجہ سے بھی خراب ہوئے
کہ کچھ حلقوں نے یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ جنرل فیض حمید کو عمران خان اگلا آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پر خان صاحب نے ایک اور بہت ہی اہم نوعیت کا انکشاف کر دیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تازہ ترین انکشاف خان صاحب کی جانب سے کیا جانے والا سب سے اہم انکشاف تھا، کیونکہ ہم نے جو آپ کو خبر دی تھی کہ خان صاحب کو طاقتور حلقوں کے پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں، اب خان صاحب نے اس معاملے پر سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد 2 تازہ ترین انکشافات بھی کر دیے، اور خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھے ایک تازہ ترین پیغام بھی ملا ہے، میرے کچھ ساتھیوں کو بھی پیغام ملا تھا، میں نے یہ جو پیغام ملا ایک ایسے وقت میں جب میں نے اہم شخصیات کے نمبر بلاک کر دیے تھے، اس پیغام میں میرے لیے کچھ آپشنز دیے گئے تھے، لیکن میں الیکشن کی تاریخ کی اناؤنسمنٹ سے کچھ بھی کم قبول نہیں کر سکتا، اور میں نے کنوے کر دیا ہے کہ جب تک آپ الیکشن کی تاریخ اناؤنس نہیں کریں گے تب تک کوئی بات نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں خان صاحب نے چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ کے متعلق ایک بہت ہی تہلکہ خیز قسم کا انکشاف کر دیا، ایک بہت بڑا دھماکہ خان صاحب نے اب چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ کے حوالے سے کیا ہے۔ پہلی مرتبہ خان صاحب نے براہ راست اس معاملے پر بات کی ہے، اور خان صاحب نے کہا کہ میں اب سپریم کورٹ سے یہ کہتا ہوں کہ شریف خاندان کے جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے۔ ایک ایسا شخص جو کہ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ میں ملوث تھا وہ بن گیا وزیر اعظم، اور اس کا بیٹا بن گیا وزیر اعلیٰ، ان کے تو ابھی سزائیں بھی ختم نہیں ہوئیں، یہ کس طریقے سے قوم پر مسلط ہوئے، اس لیے سپریم کورٹ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرے۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ وہ ایک پٹیشن بھی سپریم کورٹ لے جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے فوجی بوٹوں کے متعلق بڑا دلچسپ قسم کا انکشاف کیا، اور یہ جو انکشاف تھا خان صاحب جو چیری بلاسم کہتے ہیں شہباز شریف کو، اس حوالے سے بہت اہم نوعیت کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب نے نقطہ بیان کیا۔ خان صاحب نے کہا کہ شہباز شریف نے وزیر اعظم بننے کے لیے بڑی محنت کی، اس کا خاص فن جوتے پالش کرنا ہے، لیکن یہ جو جوتے پالش کرتا ہے وہ بڑے خاص قسم کے ہیں۔ ایک تو یہ امریکہ کے جوتے پالش کرتا ہے، دوسرا پاکستانی فوج کے جو جوتے ہیں وہ بھی یہ پالش کرنے کا ماہر ہے۔ اس کے بعد خان صاحب نے سب سے بڑا انکشاف کر دیا، اور اس انکشاف میں خان صاحب نے یہ بتا دیا کہ روس کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، پہلی مرتبہ خان صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ روس کے ساتھ انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا کہ 30% کم قیمت پر تیل اور گندم منگوائیں گے، شہباز شریف نے وہ معاہدہ امریکہ کے خوف سے ختم کر دیا ہے۔ جی ہاں، خان صاحب نے اب یہ انکشاف کیا ہے کہ سستا تیل اور سستی گندم منگوانے کا جو معاہدہ انہوں نے کیا تھا وہ امپورٹڈ حکومت کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ختم کر دیا۔ لیکن یہاں کمانڈر ان چیف کے متعلق ایک اہم ترین اور بہت بڑی خبر آئی ہے، کیونکہ کمانڈر ان چیف نے بھی اب ایک بہت بڑا ایکشن لیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، اور اس وقت سوشل میڈیا پر اس خبر کے مندرجات وائرل ہیں، اور اسی طرح جو ٹی وی چینلز ہیں وہ بھی اس خبر پر لائیو نشریات کر رہے ہیں۔ اور یہ خبر اس وقت آئی جب ایوان صدر میں ایک بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی ہلچل ہوئی، بہت ہی پراسرار نوعیت کی ہیپننگ، بہت مسٹیریس قسم کی ہیپننگ ایوان صدر میں ہوئی۔ لیکن دوسری جانب سپریم کورٹ سے ایک تہلکہ خیز خبر آئی، کیونکہ سپریم کورٹ کا جو بعد میں تحریری فیصلہ جاری ہوا، اس بات کو غور سے سن لیں کہ سپریم کورٹ کا جو بعد میں تحریری فیصلہ جاری ہوا اس میں 4 نئے دھماکے کر دیے گئے، کیونکہ یہ فیصلہ ایسا تھا جو تحریری شکل میں جاری ہوا، اس میں 4 نئے نکات بھی شامل تھے، اور یہ نکات ان نکات میں آپ ایڈ کر لیں جو کہ پہلے فیصلہ آیا تھا۔ یہ چاروں نکات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو تحریری فیصلے میں آئے لیکن پہلے نہیں آئے تھے۔ اس فیصلے کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ کا یہ ڈیسیژن 3-2 کی اکثریت سے آیا ہے۔
جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے اختلافی نوٹ لکھے، جبکہ جسٹس عمر عطا بندیال جو چیف جسٹس ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر نے اکثریتی رائے دی۔ اب سپریم کورٹ کا یہ جو تحریری فیصلہ ہے یہ 8 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ آرٹیکل 63A کو اکیلے الگ کر کے نہیں پڑھا جا سکتا، آئین میں موجود شقوں سے الگ کر کے 63A کی تشریح نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد جو سب سے دھماکہ خیز نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ آرٹیکل 63A اور آرٹیکل 17 سیاسی جماعتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے اور سیاسی جماعتوں کے استحکام کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اس کے بعد اس فیصلے کا اہم ترین نقطہ سامنے آیا، اور اس نقطے میں کہا گیا کہ پارٹی سے انحراف ایک کینسر ہے، اور انحراف سیاسی جماعتوں کو غیر مستحکم کرتا ہے اور جمہوریت کو ڈیریل کر کے تباہ کر دیتا ہے، کیونکہ سیاسی جماعتیں جمہوری نظام کی بنیاد ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے بعد کا نقطہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا، سب سے اہم نقطہ تھا، اور اس نقطے میں کہا گیا کہ سیاسی جماعتوں کے حقوق کا تحفظ کسی انفرادی رکن کے حقوق سے بالا تر ہوتا ہے، اور منحرف رکن کا جو ووٹ ہے یہ کسی بھی صورت شمار نہیں ہوگا، یعنی منحرف ارکان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں پر جو تحریری فیصلہ تھا، جب یہ اس میں نقطہ آیا کہ کسی بھی رکن کا ووٹ پارٹی کے خلاف کاؤنٹ ہوگا، کاؤنٹ نہیں ہو سکتا اگر کاسٹ ہوا، تو اس کے بعد اسمبلی توڑنے کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر آ گئی، یعنی فیصلہ جب یہ آیا کہ کوئی بھی پارٹی رکن اپنی پارٹی کی مرضی کے بغیر منحرف ہو کر، باغی ہو کر ووٹ نہیں دے سکتا، تو پھر اسمبلی توڑنے کے حوالے سے ایک تہلکہ خیز خبر آ گئی، اور وہ اس لیے کہ شہباز شریف کی حکومت اس وقت صرف 2 ووٹوں کی برتری پر کھڑی ہے، جبکہ باغی ارکان ایسے ہیں جو اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ووٹ نہیں ڈال سکتے، اور دوسری جانب صدر پاکستان کسی بھی وقت اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے شہباز شریف کو کہہ سکتے تھے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا دھماکہ ہو گیا، ایک اہم ترین خبر آ گئی، ایک تہلکہ خیز خبر آ گئی، اور ایک بہت بڑی شخصیت نے ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا، اور اس شخصیت نے حکومت کے خاتمے کے حوالے سے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نیا امیدوار نامزد کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی شخصیت نے جو کہ بہت بڑی آئینی ماہر ہے یعنی اعتزاز احسن، انہوں نے کہا کہ اگر نیا امیدوار ووٹ نہیں لے سکے گا تو گورنر پنجاب پھر پنجاب اسمبلی توڑ دے گا۔ لیکن یہاں پر قومی اسمبلی کے توڑنے کے حوالے سے بھی ایک بہت ہی اہم نوعیت کی بڑی تہلکہ خیز قسم کی خبر آئی ہے، اور یہ خبر افواج کے کمانڈر ان چیف کے حوالے سے آئی، یعنی صدر عارف الوی جو کہ افواج کے کمانڈر ان چیف بھی ہیں، کوئی بھی صدر افواج کا کمانڈر ان چیف بھی ہوتا ہے۔ اب جب اعتزاز احسن نے یہ کہا کہ صرف 2 ارکان کی برتری پر شہباز شریف کی حکومت کھڑی ہے، اور شہباز شریف کی حکومت کو بچانے کے لیے کسی بھی صورت یہ منحرف ارکان اب ووٹ بھی نہیں دے سکتے، عامر لیاقت حسین ویسے ہی باہر جا رہے ہیں، اسی طرح 1-2 ارکان ایسے ہیں جو کہ پہلے تحفظات ظاہر کر چکے ہیں، تو اس پوری سچویشن میں یہ کہا گیا کہ اب صدر عارف الوی اسمبلی توڑ دیں۔ فواد چودھری نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ اب چونکہ شہباز شریف کے پاس آئینی طور پر اکثریت نہیں ہے، اس لیے اب صدر عارف الوی اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور دوسری جانب گورنر پنجاب کے متعلق بھی اب آئینی رائے یہ ہے کہ ان کے پاس اسمبلی توڑنے کا اختیار آ گیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔